Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do your third lesson named as a Polar Explorer. We will do its words meaning, word sentences, and I will tell you the whole story. Now we will do the words meaning. First word is explorer, a commercial browser or a discoverer. इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि जो डिस्कवर करता है या ब्राउज करता है, ढूंढता है नई जगह, तो उनको एक्सप्लोरर कहते हैं. रेक्ट, डिस्ट्रॉयड एट सी. रेक्ट का मतलब है डैमेज हो जाना, तबाह हो जाना, लेकिन समुंदर में, तो उसके लिए रेक्ट का वर्ड यूज़ होता है, यानी समुंदर में डिस्ट्रॉय हो जाना किसी चीज़ का, शिप्स का. स्लेज, अ व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्सेस और डॉग्स ऑन स्नो. स्लेज जो है ये एक बगी की तरह लकड़ी की बनी हुई एक चीज़ ऑब्जेक्ट है जिसको हॉर्सेस या डॉग्स जो है वो चलाते हैं, आगे उनके बंधे हुए होते हैं, और ये स्नोई एरिया में जो है चला रहे होते हैं डॉग्स वगैरह, और पीछे जो है वो लोग उस पर खड़े होते हैं और इस तरह वो स्नोई एरिया में ट्रैवलिंग करते हैं. ऑटोबायोग्राफी, अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी जो है उसके, यानी कोई ख़ास इंसान जिसने कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम दिया होता है, जब वो अपने बारे में लिखता है तो वो लिखा हुआ जो काम उसका होता है, जब वो लोग पढ़ते हैं तो वो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी खुद उस इंसान ने अपने बारे में लिखा होता है या अपने कारनामों के बारे में लिखा होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ परसिवरेंस. इट मीन्स परसिस्ट, डिटर्मिनेशन, यानी पक्का इरादा करना. स्टेडफास्टली, फर्मली, यानी पक्का. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्रूटनी. इट मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी बहुत ही सख्त जांच पड़ताल करना. टिकलिश, डिफ़िकल्ट टू हैंडल या डिफ़िकल्ट टू टैकल, यानी मुश्किल से किसी चीज़ को काबू में करना या उसके साथ मतलब उसको हैंडल करना किसी चीज़ को. इमिटेटेड, अपीयर्ड लाइक, यानी किसी चीज़ की तरह ज़ाहिर होना. ऑस्टेंटेशियसली, शोइली. इट मीन्स नुमायां तौर पे या पोटेंशली. पैसिफिक इंटेंट, इट मीन्स पीसफुली. एक्सपीडिशन, जर्नी फॉर अ पर्पस, मुहिम पे निकलना, किसी ख़ास मकसद से किसी सफ़र पे निकलना. Now we will do word sentences. First word is disputed. It means मुतनाज़े, यानी जिस पे झगड़ा हो. कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. टेरिटरी इलाके को कहते हैं. कश्मीर जो एक मुतनाज़ा इलाका है, इस पे झगड़ा है. एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मुहिम पे जाना किसी ख़ास ग्रुप का. एन एक्सपीडिशन वॉज सेंट टू एक्सप्लोर मार्स. एक एक्सपीडिशन को भेजा गया, यानी एक मुहिम पर एक ख़ास ग्रुप को भेजा गया, और वो मुहिम क्या थी? मार्स को, मरीख को एक्सप्लोर करना. Inuit are the kind of people who live around the Arctic. ये ख़ास किस्म के लोग होते हैं, ओशन के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं. Inuit people wandered in mountains. Inuit people जो हैं वो माउंटेन में, पहाड़ों में इधर उधर घूम फिर रहे थे. Ostentatiously सारा always dressed up ostentatiously at parties to impress others. इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियली या नुमायां तौर पे तो सारा हमेशा अपने आप को ऐसा ड्रेसअप करती है नुमायां तौर पे कि वो पार्टी में दूसरों को इम्प्रेस कर सके. रेसिप्रोकेट, द इंजन रेसिप्रोकेट द प्रॉपलर. इट मीन्स प्रॉपलर कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन विच हैव ब्लेड्स. पंखे की तरह ये चलता है. तो जो इंजन है वो रेसिप्रोकेट कहते हैं कि बदले में, किसी बदले में कोई काम करना. तो जब वो पंखा चलता है तो इंजन जो है उसके बदले में चलता है. स्क्रूटनी, हिज स्क्रूटनी मेड हिम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. आपको मतलब बताया था कि इट मीन्स के बहुत डीपली एग्जामिनेशन करना या जांच पड़ताल करना. तो उसकी जांच पड़ताल जो वो करता था, उसने उसको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना दिया उसकी सादत ने. एक्सप्लोरर, इब्न बतूता वाज एन एक्सप्लोरर. इब्न बतूता जो थे वो एक एक्सप्लोरर थे. ट्रैप, द लाइन वाज ट्रैप्ड बाय द हंटर. जो शेर है वो ट्रैप में आ गया, यानी पकड़ा गया हंटर्स के थ्रू. एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग कहते हैं बहुत हैरान कर देने वाली चीज़. द हाइट ऑफ एवरेस्ट इज़ एस्टोनिशिंग, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो एवरेस्ट की जो हाइट है वो हैरान कर देने वाली है. रेक्ट, तबाह हो जाना समुंदर में. द टाइटैनिक वॉज रेक्ट व्हेन इट हिट एन आइसबर्ग. टाइटैनिक जो है वो तबाह हो गई जब वो एक बर्फ़ के तोदे के साथ टकराई. नाउ वी विल स्टार्ट इट्स रीडिंग.
Roald Amundsen was born in Norway in 1872. جس کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ امنڈسن ہیں. اور اس کے یہ مطلب ہی واز اے بگ ایکسپلورر, ہی واز اے فیمس ایکسپلورر. اس کی لائف کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں. ناروے میں 1872 میں یہ انسان پیدا ہوا. ایز اے چائلڈ ہی ریڈ اباؤٹ فیمس برٹش ایکسپلوررس. بچپن سے ہی یہ جو برٹش ایکسپلوررس تھے ان کے کام کو یہ پڑھنا پسند کرتا تھا, پڑھتا تھا, کیونکہ ایکسپلورنگ کا کام تو آپ کو پتہ ہے 14th اور 15th سینچری سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. He joined as many sport teams as he could and slept with his windows wide open. اچھا, بہت ساری اسپورٹس ٹیمز بھی جوائن کی ہوئی تھیں کیونکہ بچپن سے ہی امنڈسن کو ایکسپلورر بننے کا شوق تھا, اور اسی لیے وہ جو ہے اپنی ونڈو کو بھی کھول کر سوتا تھا ڈسپائٹ دا فریزنگ کولڈ نارویجین ونٹرس. نارویجین ونٹرس جو ہیں ناروے میں جو سردیاں پڑتی تھیں اس میں بہت زیادہ مطلب فریزنگ کولڈ جو ہے انوائرمنٹ تھا, بہت ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی ہوتی تھیں, پھر بھی یہ جو ہے دروازہ کھول کر ونڈو کھول کر سوتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا اس تک پہنچے, سو دیٹ ہی وڈ بی فٹ, اسٹرانگ اینڈ ریڈی اف ہی گاٹ دا چانس ٹو بی این ایکسپلورر. تاکہ یہ جو ہے اس وقت فٹ ہو, اسٹرانگ ہو اور ریڈی ہو اگر زندگی میں کبھی ایکسپلورر بننے کا چانس ملے تو. امنڈسن's فیملی ورکڈ ان دا شپنگ انڈسٹری. شپنگ انڈسٹری میں ان کی فیملی کام کرتی تھی, یعنی کہ گڈس کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ, چیزوں کو لے کر جانا تھرو شپس. تو اس میں جو ہے ان کی فیملی انوالو تھی, بٹ ہز مدر وانٹیڈ ہم ٹو اوائڈ دا ڈینجرز آف لائف ایٹ سی. لیکن اس کی جو ماں تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمندر کے خطرات سے یہ جو امنڈسن ہے یہ دو چار ہو, اسی وجہ سے she encouraged him to be a doctor. اس نے اس کو انسپائر کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے. he obeyed his mother's wishes. اس نے اپنی ماں کی بات مانی while continuing to read about explorers. لیکن ایکسپلوررس کے بارے میں پڑھنا بھی جاری رکھا. when he was 21 years old, جب 21 سال کا ہوا, his mother died. اس کی ماں مر گئی. امنڈسن left university and began his life as an explorer. امنڈسن نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنی زندگی ایک ایکسپلورر کے طور پر شروع کر دی. سم آف امنڈسن's اچیومنٹس. ابھی ہم اس کے اچیومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیوں فیمس تھا, کیوں ہم اس کے بارے میں پڑھیں. He was the first to pass through the northwest passage in the Arctic Ocean. یہ پہلا انسان تھا جو کہ نارتھ ویسٹ پیسج یعنی پیسج راستے کو کہتے ہیں, نارتھ ویسٹ پیسج سے گزرتا ہوا آرکٹک اوشین تک پہنچا. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 دسمبر 1991. 14 دسمبر 1911 میں ساؤتھ پول, جس کا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ فروزن ایریاز ہیں, مائنس میں ٹمپریچر ہے, تو جو فرسٹ ایکسپیڈیشن گیا تھا ساؤتھ پول میں اس گروپ میں یہ بھی شامل تھا. In 1926 he led a successful expedition to the North Pole. 1926 میں ایک ایکسپیڈیشن دوبارہ گیا جس کو یہ لیڈ کر رہا تھا نارتھ پول کی طرف, تو وہ بھی سکسیزفل رہا تھا. He is recognized as the first person to have reached both poles. اس کو پہلے انسان کے طور پہ جانا جاتا ہے جو کہ دونوں پولز کی طرف گیا, ساؤتھ پول بھی اور نارتھ پول بھی. اینڈ اٹ از ناٹ دا پیس آف کیک. بہت آسان کام نہیں ہے یہ, بہت مشکل کام ہے. ابھی ہم اور پڑھیں گے ان کے بارے میں. ان ارلی ایکسپیڈیشنز امنڈسن واز پارٹ آف دا کریو. شروع کے جو ایکسپیڈیشن تھے اس میں امنڈسن جو کریو تھا یعنی گروپ آف پیپل تھا اس کا حصہ تھا. ہی واچڈ, لسن اینڈ لرن سم یوزفل اسکلس. وہ دیکھتا رہا, سنتا رہا اور بہت کچھ اس نے یوزفل اسکلس سیکھے, مہارتیں سیکھی. ونس آن اے شپ ٹریپڈ ان آئس. ایک بار جو ایک شپ تھی وہ برف میں ٹریپ ہو گئی یعنی وہاں پر پھنس گئی. He observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. اس نے آبزرو کیا, اس نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح ڈاکٹرز نے اپنے ہنٹنگ اسکل سے جو کریو تھا, گروپ آف پیپل تھا, ان کو فریش میٹ دیا یعنی کہ تازہ گوشت ان کو پرووائڈ کیا جس سے وہ اسکروی جو بیماری ہے, اٹ از اے ڈیزیز, اس سے وہ بچ گئے. یہ کس قسم کی بیماری ہے؟ Scurvy is a disease caused by lack of vitamin C. It can lead to illness, the loss of teeth and death from bleeding. So scurvy ایک ایسی بیماری ہے جس میں وائٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے, دانت گر جاتے ہیں اور اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی یہ
سی ٹریولرز کو لگتی ہے, جو کہ ایکسپلوررز ہوتے ہیں, سی ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تھرو سی, تو ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے. Now your next page has been started and it's page number 28. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expedition. جب 28 سال کا ہوا تو امنڈسن جو تھا وہ خود ایکسپیڈیشن کا لیڈر بن گیا, جو مہم جا رہی تھی اس کا لیڈر بن گیا. ود ہز اون شپ جوا, اپنی جو شپ ہے اس میں جو ہے وہ کرو جا رہا تھا اور اس کا یہ لیڈر بن گیا, اور شپ کا نام تھا جوا. آپ پیج کے اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں پروننسیشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, جو. The ship is still on display at the Frame Museum in Oslo. Oslo is the capital of Norway. ناروے جہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا وہاں کے کیپٹل کو اوسلو کہتے ہیں. وہاں کا جو میوزیم ہے وہاں پہ ایز اے فریم یہ شپ جو ہے ابھی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 سے لے کے 1906 تک امنڈسن جو ہے اس نے 6 بندوں کا ایک کریو جو ہے وہ بنایا اپنی شپ جو ہے اس جوا اس پہ, اور ایکسپیڈیشن لے کر چلا ٹو فائنڈ اے روٹ تلاش کرنے کے لیے نارتھ ویسٹ پیسج جو ہے اس کے تھرو جو روٹ تھا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے گیا. دا نارتھ ویسٹ پیسج از دا نیم آف دا سی روٹ تھرو دا آرکٹک اوشن فرام دا اٹلانٹک ٹو دا پیسفک. اب نارتھ ویسٹ پیسج کون سا راستہ ہے؟ یہ سمندر کا راستہ ہے, اور یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ آرکٹک اوشن کے تھرو جا رہا ہے. وہاں سے اٹلانٹک سے سٹارٹ ہوتا ہے, پیسیفک تک جاتا ہے, اور آرکٹک اوشن سے ہوتا ہوا یہ روٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں نارتھ ویسٹ پیسج. اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ اپنا ایکسپیڈیشن لے کر چلا. ڈیو ٹو دا ویری کولڈ ٹمپریچر, بہت زیادہ ٹھنڈ, آپ کو بتایا مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے. دا ایریا از فروزن اوور موسٹ آف دا ٹائم. یہ ایریا جو ہے زیادہ تر برف یہاں پر جمی ہوتی ہے. فار اے شارٹ وائل ایچ ایئر, ہر سال بیچ میں کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب یہ آئس جو ہے اراؤنڈ دا لینڈ ان دا نارتھ آف کینیڈا کین بریک اپ انف ٹو الاؤ ویسلس تھرو. ویسلس کہتے ہیں اسمال شپ کو. تو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب یہ یہاں پر جو برف ہے وہ کہیں کہیں سے اس کے تودے جو ہے وہ گرتے ہیں, بریک اپ ہوتے ہیں, اور بیچ میں تھوڑا سا راستہ ملتا ہے. اسمال بوٹس وہاں سے گزر سکتی ہیں. جوا واز اے اسمال انف ٹو پاس تھرو دیز واٹرز اینڈ اوور دا شیلو ایریاز دیٹ وڈ ہیو ریکٹ بگر شپس. جو اس کی اپنی بوٹ ہے جوا, وہ اتنی چھوٹی ہی ہے کہ وہ ان پانیوں سے گزر کے جا سکتی ہے. ایسی جگہوں سے جہاں پہ اگر بڑی شپس جا رہی ہوں تو وہ ریکٹ ہو جائیں, یعنی کہ برف کے تودوں کے ساتھ ٹکرا کے سمندر میں جو ہے غرق ہو جائیں, ڈیمیجڈ ہوں. ڈیورنگ دا ونٹرس when the ship was frozen into ice, سردیوں میں جب شپ جو ہے وہ برف میں مطلب جم گئی, وہاں پر ٹریپڈ ہو گئی. the crew watched the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills. They are the people who live around the ocean. تو یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب خاص قسم کے لوگ ہیں جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کو سروائیول سکلز آتے ہیں. تو وہاں پر جب شپ جو ہے وہ رک گئی تو کریو نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے کہ کس طرح ایسے ایریاز میں سروائیول سکلز مطلب انہوں نے سیکھے کہ کس طرح زندہ رہا جا سکتا ہے. سچ ایز یوزنگ ڈاگس ٹو ٹریول بائی سلیج, جس طرح کے جو سلیج بتایا تھا آپ کو میننگز میں کہ یہ ایک لکڑی کی بگی کی طرح کی یہ آبجیکٹ ہے, وہائیکل ہے, جو کہ ڈاگس جو ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں, آگے اس کے بندے ہوتے ہیں اور اس پر جو لوگ بیٹھتے ہیں پھر وہ مطلب یہ جو آئسی سنوئی ایریاز ہوتے ہیں ان میں سے اس کے تھرو جاتے ہیں. تو یہ اسکلز سیکھے. دیز ور یوزفل آن لیٹر ایکسپیڈیشن ٹو دا نارتھ پول. اور نارتھ پول جب یہ لوگ ایکسپیڈیشن گیا تھا تو وہاں پہ یہ اسکلز بہت کام آئے. امنڈسن آلسو اسٹاکڈ اپ آن فرس ٹو ویئر وچ ور مچ وارمر دین دا وولن کلوتھز ہی ہیڈ. اب یہ جو راستے میں شکار وغیرہ کرتے تھے تو ان جانوروں کی جو اوپر والی کھال تھی, فر تھا, وہ امنڈسن جو ہے وہ اکٹھا کرتا رہا, جو کہ بہت زیادہ گرم تھیں. جو انہوں نے ڈریسز پہنے تھے ان سے زیادہ گرم تھی, تو وہ بھی ان کو بعد میں کام آئی. گیٹنگ ٹو دا نارتھ پول واز اے چیلنج. نارتھ پول جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. فرسٹ امنڈسن ٹرائی ٹو گو بائی شپ.
پہلے شپ کے تھرو جانے کی کوشش کی بٹ اٹ گاٹ اسٹک ان آئس, لیکن وہ برف میں پھنس گئی. ہی ہیڈ ٹو تھنک آف another way to achieve his goal. پھر اس نے ایک کوئی اور طریقہ سوچا کہ اپنے جو گول ہے, آبجیکٹیو ہے, اس کو کس طرح پورا کیا جائے. ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹریول بائی پلین, اور پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پلین کے تھرو جائے. دا فرسٹ اٹیمپٹ ان 1925 واز ڈینجرس اینڈ انسکسیزفل. 1925 میں جو پہلی مرتبہ کوشش کی وہ ڈینجرس بھی تھی اور انسکسیزفل تھی, کامیاب نہیں ہو سکا. فائنلی ان 1926 امنڈسن میڈ اٹ ٹو دا نارتھ پول. پھر 1926 میں امنڈسن جو ہے اس نے نارتھ پول مطلب وہ پہنچ گیا, وہ سکسیزفل ہو گیا. 3 other people claimed, 3 اور لوگ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں سیپریٹلی, الگ الگ وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ٹو ہیو got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. کہ امنڈسن سے پہلے وہ نارتھ پول گئے تھے, لیکن یہ جو بات ہے یہ متنازع ہے, لوگ اس پر یقین نہیں کرتے. Now it's page number 29. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. امنڈسن کی جو مہارتیں تھیں, جو سکلز تھیں, اینڈ پرسیورنس مین ڈٹرمینیشن جو تھا پکا والا, یعنی پکا ارادہ جو تھا, اس نے اس کو پہلا انسان بنایا کہ جو اس چیز کو کلیم کر سکے, دعویٰ کر سکے کہ وہ جو ہے دونوں پولز کی طرف گیا ہے. He said that his success came from proper preparation and having the appropriate equipment. اس نے کہا کہ یہ جو اس کو سکسیس ملی ہے یہ ویسے ہی نہیں ملتی, بلکہ پراپر پریپریشن کی ہوئی تھی, مکمل تیاری تھی, اور مناسب قسم کے جو اوزار تھے, ہتھیار تھے, جو جو چیزیں راستے میں ضرورت پڑتی تھیں وہ بھی تھی, اکوپمنٹس بھی تھے, یعنی کہ آلات وغیرہ, سارا ساز و سامان. He said victory awaits him who has everything in order. وہ کہتا ہے کہ کامیابی اس کا انتظار کرتی ہے جو اپنا ہر کام آرڈر میں کرتا ہے, یعنی نظم و ضبط میں کرتا ہے. Amundsen wrote about his experience in his autobiography My Life as an Explorer. امنڈسن نے خود بھی اپنے بارے میں ایک جو پیس آف رائٹنگ لکھا ہے, یہ بک لکھی ہے مائی لائف ایز این ایکسپلورر, یعنی یہ اس کی آٹو بایوگرافی ہے, اس میں اس نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھا ہے. اس کی آٹو بایوگرافی میں سے یہ جو ہے ایک پیج ہے جو یلو کلر میں ہے, یہ اس نے خود لکھا ہے. ون ڈے 2 of the boys and I were standing on the deck. ڈیک کہتے ہیں شپ کو. ایک دن 2 لڑکے اور میں شپ پہ کھڑے ہوئے تھے. when one of them exclaimed, ان میں سے ایک جو ہے وہ بولا, there is a caribou. caribou is a kind of deers. ہرن کو کہتے ہیں, یہ ایک خاص قسم کی ہرن ہوتی ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ وہاں پہ کیریبو ہے. he pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hills. یعنی کہ جو سامنے پہاڑیاں تھیں, اسکائی لائن کہتے ہیں ٹاپ کو, اس کے بالکل ٹاپ پہ ایک بلیک آبجیکٹ اس کو نظر آیا. اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ یہ کیریبو ہے, یعنی خاص قسم کی ہرن ہے. the other man who had the best vision of the three, ایک اور آدمی جو ان دونوں میں سے, ان تینوں میں سے مطلب جس کا سب سے زیادہ بیسٹ ویژن تھا, اچھے طریقے سے وہ دیکھ سکتا تھا, اس کی نظر بہت اچھی تھی. steadfastly at the black object, وہ اس کو مسلسل دیکھتا رہا, بلیک آبجیکٹ کو فور اے مومنٹ, اینڈ دین ٹرن ٹو ہز کمپینین. پھر وہ واپس اپنے دوستوں کی طرف مڑا اور اینڈ سیڈ, اور کہا دیٹ کیریبو واکس آن 2 legs, کہ کیریبو جو ہے وہ 2 پاؤں پہ چل رہی ہے, ٹانگوں پہ چل رہی ہے. یو نو دیٹ ڈیئر ہیز 4 legs. تو کیریبو جو ہے وہ ڈیئر کی فارم ہے, تو اٹ مینس کہ یہ کیریبو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی 2 legs ہیں, 2 ٹانگیں ہیں. شو انف کلوز اسکروٹنی, یعنی کہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ, بہت زیادہ جانچ پڑتال کے ساتھ, کنفرمڈ ہز کوئک پرسیپشن دیٹ دس واز ناٹ اے کیریبو بٹ این اسکیمو. اسکیمو آپ کو بتایا ہے, یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اوشین کے ارد گرد رہتے ہیں, اور یہ فریش میٹ کھاتے ہیں, را میٹ کھاتے ہیں. تو اس کے مطابق جو تھا کہ یہ کیریبو نہیں تھے, اسکیمو تھے. some other 2-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. یعنی یہ جو ابھی ویسے اس کو مطلب تنزیہ طور پہ کیریبو کہا جا رہا ہے, 2-legged caribous, یعنی 2 ٹانگوں والی جو ہرن ان کو نظر آ رہے تھے. ان کو مزید جو ہے وہ جوائن کیا لوگوں نے, اور 5 لوگ جو ہیں ان کو نظر آ رہے تھے سامنے آسمان, یعنی اونچی جگہ سے آتے ہوئے. دین دے ایڈوانس ٹوورڈز اس ان اے باڈی, اور پھر وہ ہماری طرف بڑھنے لگے. آئی سینڈ دی 2 boys فار دیئر رائفلس اینڈ دین the 3 of us advanced to meet them. 2 لڑکوں کو رائفل کے لیے بھیجا اور 3 جو باقی تھے وہ ان کو ملنے کے لیے آگے بڑھے. آئی واز ان دا لیڈ,
امنڈسن جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اینڈ بیہائنڈ می کیم مائی لٹل آرمی آف 2, اور پیچھے جو ہے 2 لوگوں کی ایک چھوٹی سی آرمی تھی. ایز دا اسکیموز نیئرڈ اس, جیسے اسکیمو ان کے پاس آئے, وی وڈ سی دے ور آل آرمڈ ود بوز اینڈ ایروز. ان کے پاس بوز اینڈ ایروز تھے, یعنی تیر کمان وغیرہ تھے. دس بگین ٹو لک لائک اے ٹکلش سچویشن, ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکل اور ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. یہ ایک مشکل سچویشن لگ رہی تھی جس کو ڈیل کرنا بہت مشکل تھا. وی ہیڈ نو وے آف نوئنگ ویدر دیئر انٹینشنز ور فرینڈلی اور ہاسٹائل. یعنی ہم نہیں جانتے تھے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ تھا کہ ہم جان پاتے کہ ان کی انٹینشنز جو تھیں, ان کے جو ارادے تھے وہ دوستانہ تھے یا ہاسٹائل تھے, یعنی دشمنی والے تھے. سرٹنلی دے ور اکوپڈ فار وار. یقیناً ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہیں, یعنی ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. however there was nothing to do but meet them face to face. اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ ان کو فیس ٹو فیس ملتے. the two parties proceeded to within about 15 paces and then halted. 15 paces کا مطلب ہے walking in speed and halted means stopped. دونوں پارٹیز تیزی سے آگے بڑھیں اور پھر رک گئیں. I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. میں اپنی آرمی کی طرف مڑا, یعنی اپنے جو اس کے لوگ تھے اس کی طرف مڑا امنڈسن, اور پوٹینشلی ان کو یعنی کہ واضح طور پہ, نمایاں طور پہ کہا کہ اپنی رائفلز نیچے پھینک دو اپنے لوگوں کو. اس نے بولا. I then turned to اسکیموز, پھر اسکیموز کی طرف مڑا. their leader seeing this specific move, لیڈر جو تھا وہ اس نے یہ جو ہے انٹینڈڈ موو دیکھا, پیسفل موو دیکھا, تو امیٹیٹڈ اٹ, اس نے بھی اس کو اسی ایکٹ کو دہرایا. بائی ٹرننگ ٹو ہز فالوورز اینڈ اٹرنگ اے کمانڈ, اپنے فالوورز کو اس نے کمانڈ دی. دے اوبیڈ بائی تھروئنگ دیئر بوز اینڈ ایروز آن دا گراؤنڈ. انہوں نے بھی اپنے بوز اور ایروز جو ہیں وہ نیچے پھینک کے اپنے جو لیڈر تھا اس کی آرڈر کو مانا. I was unarmed and advanced towards them. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یعنی unarmed تھا, کوئی ہتھیار نہیں تھا, اور ان کی طرف میں بڑھا. The Eskimo leader also came out alone. Eskimo leader جو تھا وہ بھی اکیلا آگے بڑھا. It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language. یہ بہت ہی ریمارکیبل تھا, بہت ہی شاندار تھا کہ کتنا ایکوریٹلی جو ہے 2 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے جو کہ ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کی لینگویج کا. دونوں کی لینگویج جو تھی وہ کامن لینگویج, اس میں کچھ بھی مشترک نہیں تھا. اینڈ whose whole experience of life seems utterly separated from each other. so دونوں کے لائف ایکسپیرینس ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھے. ایکسپریشنز آف فیکٹ, یعنی جو چہرے کے تاثرات تھے ان سے, اینڈ شیکس آف نوڈز اینڈ شیکس آف ہیڈ, یعنی سر کو ہلا کے اس طرح انہوں نے آپس میں بات کی, جیسچرز اشاروں سے, اینڈ ٹونز آف وائس, اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے. کنوے میننگ ود اسٹانشنگ ایکوریسی, بہت حیران کن حد تک ایکوریٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطلب میننگ سمجھ آ رہے تھے ایک دوسرے کی ان تمام حرکتوں سے. بائی دیز مینس آئی کوئکلی کنونسڈ دا اسکیمو لیڈر دیٹ آئی وش ٹو بی ہز فرینڈ. اور اس سب سے اسکیمو لیڈر جو ہے وہ اس کو میں نے کنونس کر لیا کہ میں اس کو دوست بننا چاہ رہا ہوں. اینڈ ہی ریسیپروکیٹڈ مائی وش, اور اس نے بھی میری جو میری وش تھی اس کے اکارڈنگلی اس نے بھی یہی وش جو ہے سامنے رکھی. سون وی ور آل فرینڈلی اینڈ آئی انوائٹڈ دیم ڈاؤن ٹو آور شپ. پھر ہم آپس میں فرینڈلی بن گئے اور میں نے ان کو مطلب اس کو دعوت دی ان سب کو کہ وہ ہماری شپ میں آئے. یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے یہ اس کی اپنی مائی لائف ایز این ایکسپلورر کا ایک پیج ہے. ان جون 1928 ایجڈ 55, جون 1928 میں 55 سال کی عمر میں امنڈسن واز ٹریولنگ ان اے پلین میں جو ہے امنڈسن ٹریولنگ کر رہا تھا آن اے ریسکیو مشن, ایک ریسکیو مشن میں, یعنی لوگوں کی جان بچانے والے مشن میں. when it disappeared, جب وہ غائب ہو گیا, یعنی وہ جو پلین تھا وہ غائب ہو گیا. اینڈ امنڈسن اینڈ دا ریسٹ آف دا کریو ور نیور سین اگین. امنڈسن اور اس کا جو کریو تھا پھر وہ اس کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکا.